खुदा के जिंदा कलाम में से तिलावत होगी पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब पहला बाब 8वीं आयत से 14वीं आयत तक। खरूज की किताब पहला बाब 8वीं आयत से 14वीं आयत तक। 8वीं आयत से खुदा के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता, और उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, देखो इस्राएली हमसे ज्यादा और कवि हो गए हैं, सो आओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आएं, ता ना हो कि जब वो और ज्यादा हो जाएं और उस वक्त जंग छिड़ जाए तो वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़ें और मुल्क से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगार लेने वाले मुकर्रर जो उनसे सख्त काम लेकर उनको सताएं। सो उन्होंने फ़िरौन के लिए ज़ख़ीरा के शहर पतूम और रसीम से बनाए, पर उन्होंने जितना उनको सताया वो उतना ही ज़्यादा बढ़ते और फैलते गए। इसलिए वो लोग ही इसराइल की तरफ से फिक्रमंद हो गए, और मिस्रियों ने बनी इसराइल पर तशद्दुद कर करके उनसे काम करवाया, और उन्होंने उनसे सख्त मेहनत से गारा और ईंटें बनवा कर और खेत में हर किस्म की खिदमत लेकर उनकी जिंदगी तल्ख की। उनकी सब खिदमतें जो वो उनसे कराते थे तशद्दुद की थी। खुदाम के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। खुदाम के जिंदा कलाम में से गुज़िश्ता कुछ अयाम से या हफ्तों से जिस मजमून को हम सीख रहे हैं, हम जानते हैं कि सबसे पहले मुकद्दस मत्ती रसूल के इंजीली बयान में से हमने इस बात को सीखा था 5वें बाब की 12वीं आयत से। मेरे साथ जरा 1 मिनट के लिए आप देख सकते हैं। ग्यारहवीं आयत से पढ़ूंगा। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करें और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। उन नबियों को या उन खुदा के लोगों को भी उसी तरह सताया था जिस तरह, मतलब ये कि तुम्हें सताया जा रहा। हमने कलाम खुदा में से मुख्तलिफ औकात में जब खुदा के लोग सताए गए, जब खुदा के लोगों ने इज़ार आसानी का सामना किया, जब खुदा के लोगों ने मुश्किलात का सामना किया, इस पर हम सीख रहे हैं। हाँ, हमने इस बात पर भी सीखा कि किस तरह खुदा रसूलों के साथ हुआ, और जब वो कैद में थे तो खुदा उन्हें रिहाई बख्शता। कलीसिया दुआ करती है। इसी तरह दानियल नबी के हवाला से हमने खुदा के कलाम को सीखा कि जब उसे शेरों की मांद में डाला गया तो खुदा बादशाह कहता है कि क्या वाकई तेरा खुदा कादिर हुआ? तो खुदा ने उसे अपनी कुदरत से छुड़ाया। गुज़िश्ता हफ्ते हमने सीखा था नेहमिया नबी के हवाला से कि नेहमिया खुदा का एक ऐसा बंदा जो कौमी सतह पर अपनी कौम का दर्द रखता है और अपने बादशाह के हजूर मिन्नत करता है कि मुझे अपने लोगों के यहाँ जाने दे, अपने शहर में जाने दे, ताकि मैं जाकर उसकी फसील को बनाऊं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए इस हफ्ता में भी आज की सुबह हम खुदावन के कलाम में से इस बात को सीखेंगे कि खुदा के लोग जब मिस्र में थे तो खुदा अपने लोगों की किस तरह मदद करता है, और जो दुश्मन थे वो किस तरह से उन्हें एज़ार आसानी पहुंचाते थे। हम जानते हैं खरूज की किताब, खरूज का पहली जो 5 किताबें हैं वो मुकद्दस बुजुर्ग
موسیٰ کے نام سے منسوب ہے کہ اس نے لکھی۔ خروج کی کتاب کا مطلب ہے باہر نکلنا، نکل جانا۔ دوسرے الفاظ میں مصر کی غلامی سے نکلنا۔ کس کی غلامی سے؟ مصر کی غلامی سے نکلنا۔ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کو جب وہ غلامی میں ہوتے ہیں، مصیبتوں میں ہوتے ہیں، تکلیفوں میں ہوتے ہیں، اعزار ثانی کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو نکالنے کا سبب ٹھہراتا یا ٹھہرتا ہے۔ آج کی جو ہماری مرکزی آیت ہے جس پر ہم کچھ دیر غور کریں گے وہ ہے پہلے باب کی 12ویں آیت۔ وہاں لکھا ہے پر انہوں نے جتنا ان کو ستایا وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتے اور پھیلتے گئے۔ جتنا انہوں نے ان کو ستایا اتنا ہی زیادہ بڑھتے اور پھیلتے گئے۔ قوم بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں تھے، اور جو حوالہ پڑھا گیا ہے یہاں لکھا ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، جو فرعون کا تھا، وہ یوسف کو نہ جانتا کہ وہ بھی یہاں ایک بڑا حکمران تھا۔ وہ اس کی قوم جب اسیری میں تھی، ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم کی ایک غلطی کی وجہ سے اس کی قوم اس بڑی غلامی میں گئی تھی۔ آج کا کیونکہ ہمارا یہ مضمون نہیں، دوبارہ کبھی خدا نے موقع دیا تو ہم اس پر ضرور سیکھیں گے۔ لیکن جب یہ غلامی میں تھے تو فرعون اس بات پر غور کرتا ہے کہ یہ لوگ اب ان کی تعداد کیا ہے؟ بڑھ رہی۔ تو ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی اور بادشاہ یا اندر سے کوئی ایسی بغاوت اٹھے تو یہ اس کا حصہ بنے اور یہ غلامی سے نکل۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان پر تھوڑا اور وزن ڈال دیتے ہیں۔ جب میں اس حوالے پر غور کر رہا تھا تو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے، جیسے یہ اور ان پر ٹیکس لگا دیتے ہیں اور ان پر بیگار لگا دیتے ہیں اور انہیں مصیبت میں عوام کو چھونک دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی ہی گردش میں رہیں، کسی طور سے بغاوت کی متعلق سوچ نہ سکے۔ اس کی انتہا یہ تھی کہ اس ملک کی دائیوں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ اگر اسرائیلیوں کا لڑکا ہو تو اسے مار دیا جائے، اور اگر بیٹی ہو تو اسے زندہ رہنے دیا جائے، تاکہ اسرائیلیوں کی نسل جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ 18ویں آیت سے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے باب کی کہ یہ انہیں حکم دیا گیا، یعنی کہ اظہار ثانی اور تکلیف کا یہ عالم کہ نسل کشی، جیسے ہم دیکھتے ہیں اس وقت انڈیا میں بھی یہی صورتحال کا عالم تھا کہ کسی طور سے یہ لوگ ترقی نہ کر سکیں، نہ قومی طور پر، نہ مذہبی طور پر، نہ معاشی طور پر۔ ان تمام بندشوں کو لگایا گیا، لیکن خدا نے ان دائیوں کے دل میں ڈالا کہ وہ خدا کے لوگوں کی مدد کریں۔ 20ویں آیت سے بس خدا نے دائیوں کا بھلا کیا اور لوگ بڑھے اور بہت زبردست ہو گئے، اور اس سبب سے کہ دائیاں خدا سے ڈریں اس نے ان کو ان کے گھر آباد کر دیے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کے سب لوگوں کو تاکید کی کہ ان میں جو بیٹا پیدا ہو تم اسے دریا میں ڈال دینا، اور جو بیٹی پیدا ہو اسے جیتی چھوڑ۔ لیکن خدا نے کیا کیا کہ دائیوں کے دل دماغ ہی تبدیل کر، تاکہ وہ ان لڑکوں کو نہ مارے۔
اگر آپ دوسرے باب میں جا کر دیکھیں تو وہاں بڑی خوبصورت ہمیں مثال ملتی ہے، اور وہ ہے کہ موسیٰ جب پیدا ہوتا ہے، مرد خدا موسیٰ کو بھی اس کی ماں 3 مہینے تک چھپا کے رکھتی۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ اب میں موسیٰ کو چھپا نہ سکوں گی زیادہ دیر، کیونکہ وہ بڑا ہو رہا تھا، تو وہ ایک ٹوکری بنا کر سرکنڈوں کی اسے دریا میں بہا دیتی۔ بادشاہ کی بیٹی وہاں جاتی ہے اور وہ اس بچے کو گھر لے آتی۔ اس بچے کو جس کے لیے موت کا فرمان تھا، یہ خدا کی قدرت کہ وہ بادشاہ کے محل میں پرورش پاتا، وہیں سے جہاں موت کا اعلان ہوا تھا، اور وہیں وہ زندگی پاتا۔ جہاں سے موت کا اعلان ہوا وہیں پہ وہ زندگی پاتا۔ جہاں اس کی قوم کے لیے حکم نامہ جاری ہوا کہ قوم کو ختم کر دیا جائے، وہیں سے قوم کی زندگی کا، اس قوم کے لیڈر کی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس لیڈر کا جس نے اپنی قوم کی مدد اور رہنمائی کی۔ قوم ابھی تک مشکلات میں سے گزر رہی تھی، قوم ابھی تک تکلیفوں میں سے گزر رہی تھی۔ اب وقت آیا، بزرگ موسیٰ کی زندگی کے حوالے سے کہا جاتا ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ موسیٰ کی زندگی کے کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے۔ پہلا 40 سال کا وہ حصہ جس میں بزرگ موسیٰ اپنی جوانی سے، اپنی بچپن سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر بچپن اور پھر جوانی تک کے سفر کو طے کرتا ہے۔ پھر 40 سے لے کر 80 سال کی عمر تک وہ بیابان میں خداوند کے حضور اس کے لوگوں کی خدمت کرتا اور انہیں غلامی سے رہائی دلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر اگلے 40 سال اس کی زندگی کے ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرے باب کی 23ویں آیت سے خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا، اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آ بھرنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا، اور خدا نے ان کا قہرانا سنا، اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ کیا یاد، اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا۔ ایک مدت کے بعد، ایک عرصہ کے بعد، جب قوم مار کھا کھا کے نسل در نسل پسی ہوئی تھی، غلامی میں تھی، لیکن اس قوم کو بھی شابش کہ وہ مار کھاتے رہے، غلامی میں رہے، ظلم سہتے رہے، لیکن انہوں نے خدا کا ساتھ نہیں چھوڑا، مسلسل اس کے حضور آہ و نالا کرتے رہے، اپنی درخواستیں، مناجات، دعائیں کرتے رہے۔ یوں نہیں کہا کہ خدا ہماری سن نہیں رہا اور ہمیں کسی سیانے کے پاس چلے جائیں یا کسی اور کے پاس چلے جائیں، بلکہ ہمیں یاد ہے کہ یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی تھی مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں، کہ بے انصاف قاضی کے پاس ایک عورت جاتی، تنگ آ کے وہ بھی اس کا فیصلہ کرتی۔ بالکل یہاں بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ خداوند کے حضور آتے رہے، اتنی دیر آتے رہے کہ خدا کو اپنے ارادے کو تبدیل کر دیا۔ دعائیں، مناجاتیں، درخواستیں، روزے خدا کے ارادہ کو تبدیل کر دیتی۔ خدا کے ارادہ کو یہاں لکھا ہے کہ ایک مدت ہوئی کے بعد یوں ہوا کہ بادشاہ مر گیا، بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آ بھرنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک۔ اب خدا نے ان کی دعاؤں کو، مناجات کو سننا شروع کیا۔
اب یہاں سے حالات کو بدلنا خدا نے شروع، اور اس لیڈر کو جو پیدا ہوا تھا، جسے یسوع مسیح کی شبیہ دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کی طرح، وہ خدا کے حضور کامل ہو کر بڑھتا رہا، اور جب وہ بڑھ کے آگے جوان ہوا تو اس قوم کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن خدا قوم کے ساتھ تھا، قوم بھی خدا کے ساتھ تھی جب مشکل میں تھی، قوم خدا کے ساتھ تھی، خدا قوم کے ساتھ تھا، آہو نالا کر رہی تھی، جب مار کھا رہی تھی خدا نے نکال دیا۔ جب یہ لوگ نکل آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ آج کا یہ بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ زبور 95 کی 8ویں آیت، تم اپنے دل کو سخت نہ کرو جیسا مریبہ میں، جیسے مسا کے دن بیابان میں کیا تھا۔ اس وقت تمہارے باپ دادا نے مجھے آزمایا اور میرا امتحان کیا اور میرے کام کو بھی دیکھا۔ 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا، اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں، اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا۔ آگے آنے والے دنوں میں ہم اس بات پر بھی سیکھیں گے کلام خدا میں سے کہ خدا کے لوگ، آج یہ جو میں اشارہ دے رہا ہوں، اس کو آگے لے حصے میں ہم جب سیکھیں گے کیوں مصیبتوں میں آتے، کیوں کر یہ قوم بار بار مصیبتوں میں آتی ہے، یہ لوگ کیوں کر آتے رہے۔ یہاں لکھا ہے کہ وہ 40 سال تک ان سے بیزار رہا، وہ آگ کے ستون کی صورت میں رات کو ان کے ساتھ ہوتا، آسمانی من کھلاتا، کبھی وہ بادل بن جاتا، کبھی وہ کچھ ان کی مدد کرتا، ان کی جوتیاں نہ ٹوٹی، ان کے کپڑے نہ خراب ہوئے۔ یہ خدا کا فضل تھا۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ اتنا زج کیا کہ خداوند زبور 85 میں کہتا ہے کہ میں ان سے بیزار رہا، خدا ساتھ رہا، بیزار رہا، لیکن خدا تو بھی ساتھ رہا، اس نے چھوڑا نہیں۔ بار بار اس حزقیل کہتا ہے کہ وہ سرکش قوم، خدا ان کے کلام میں سرکش قوم بن گئی کہ بار بار جو تھے یہ لوگ گناہ کرتے رہے۔ اور پھر کلام خدا میں لکھا ہے کہ بار بار گناہ کرنے والے انسان کی بالدار کھوپڑی کو خدا کیا کرتا ہے؟ ہمیں بھی اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم غلامی میں ہوں، جب ہم اظہار ثانی کا سامنا کر رہے ہوں، تکلیفوں میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں، تو ہم کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں؟ ہم دعائیں مناجاتیں ہیں، درخواست نہیں خدا ان کے حضور گزران کے۔ لیکن جیسے ہی حالات تھوڑے سے تبدیل ہوتے ہیں تو ہمارے رویے کس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں؟ جب رویے تبدیل ہوتے ہیں تو پھر جیسے زبور 95 میں خدا کہتا ہے کہ میں ان سے بیزار رہا تو میں ان کے ساتھ ہی، لیکن رہا میں بیزار۔ ایسا تو نہیں کہ جب بار بار ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ شفا دیتا ہے، ضرورت مند ہوتے ہیں تو مہیا کرنے والا بن جاتا ہے، جب ہم بے روزگار ہوتے ہیں تو وہ روزگار دے دیتا ہے، جب ہم کسی چیز کی اس سے منت اور درخواست کرتے ہیں وہ مہیا کرتا ہے۔ وہ ہمیں نہیں چھوڑتا لیکن ہم اسے بار بار چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ قادر مطلق خدا ہے، وہ اپنی قدرت کو ہمیشہ جاری رکھتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس فضل کو، اس رحم کو اور جاری رکھے تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے رویے کو، اپنے تعلق کو بھی تبدیل کریں، اپنی سوچوں کو، خیالات کو تبدیل کریں اور خدا ان کی طرف آئیں۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے۔